बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नौशरवान कुरैशी, अहम खबरों के साथ हाजिर। मेरे पाकिस्तानियों, लाहौर हाई कोर्ट से जिस चीज़ की उम्मीद थी वो तो नहीं हो सका। लाहौर हाई कोर्ट ने अपना स्टे ऑर्डर ख़त्म करते हुए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का कहा है उन उम्मीदवारों को जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। अगर ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जाती है तो वहाँ पे सिकंदर सुल्तान राजा मौजूद है खैर से, और वो जितनी जल्दी तहरीक इंसाफ के केस सुनते हैं ये हम भी जानते हैं। अगर तो ये मामला इलेक्शन कमीशन में हल ना हुआ तो ये मामला या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा या फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, और वहाँ पे हमारे हर दिल अजीज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फाइज ईसा मौजूद हैं, और वो कितनी जल्दी फैसले देते हैं ये हम सब जानते हैं। खैर, अल्लाह ही पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मेरे पाकिस्तानियों, पिछली वीडियो करके उठाऊं तो एक बड़ी हैरत अंगेज खबर आई। एक तो खबर आपको दी थी कि हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची ने अपनी नशिस्त PS 129 सिंध असम्बली की नशिस्त छोड़ने का ऐलान किया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फॉर्म 45 हमारे पास भी मौजूद है। तो हमारे पास जो फॉर्म 45 मौजूद है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीत रहे हैं, इस वजह से मैं वो नशिस्त छोड़ रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे ये खरात में दी गई नशिस्त नहीं चाहिए। ये तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी उनसे गुजारिश है पिछली वीडियो भी देख लें, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। मेरे पाकिस्तानियों, मैं पिछली वीडियो करके उठाऊँ तो एक खबर आई कि किंग्स पार्टी के सरबराह यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, या फिर आप अगर तहरीक इंसाफ अगर सही बात की जाए तो लोटा पार्टी के सरबराह ने सियासत को खैरबाद कह दिया है। यानी कि जहांगीर खान तरीन IPP की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो चुके हैं और उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया है। साथ ही दूसरी चीज़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक, जो बड़े ही ज़ोर शोर से कहते थे कि मैं ही KPK का वज़ीर आला बनूंगा, मैं इमरान खान को KP में तोड़ूंगा, तो उन्होंने भी सियासत को खैरबाद कह दिया और चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि ये दोनों कहते थे कि एक कहता था, परवेज खटक कहता था कि KP में खान की हुकूमत मेरी वजह से आई, जबकि जहांगीर तरीन कहता था कि 2018 में जो इमरान खान की हुकूमत बनी वो मेरी वजह से आई। और आज दोनों का ये हालत है कि आज जो मेरी वजह से लगे रहते थे, आज सियासत में दोनों कहीं पर भी नहीं है। ये हालत है। मैं सोचता हूँ कि कितना जालिम शख्स है ये कैदी नंबर 804 के जेल में बैठे बैठे लोगों की सियासत ख़त्म कर दी। अगर ये बाहर होता, अगर मैं सोचता हूँ कि अगर इमरान खान बाहर होता तो ना तो मियाँ साहब की सियासत बचनी थी, खैर बची तो अब भी नहीं है, ना नून लीग की बचनी थी और ना ही पीपल्स पार्टी की बचनी थी सियासत। लेकिन खैर से वो जेल में बैठकर इनको इतना धो रहा है, इतना धो रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। हत्ता कि उस शख्स के पास इलेक्शन के बाद से लगातार उसको ऑफरें दी जा रही हैं कि हम तुम्हें छोड़ते हैं, घर जाओ, आराम से बैठो, पार्टी किसी और को दे दो, किसी और को वजीर आजम नामजद कर दो, लेकिन तुम्हें नहीं बनने देंगे। वो बज़िद है और वो कह रहे हैं ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं पाकिस्तानी कौम के मैंडेट पर हरगिज भी डाका नहीं डालने दूंगा। और वो अगर वो डट सकता है तो खैर से उसके कारकुनान भी डटे हुए हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज की खबरें भी आई, मैं पहले बता चुका हूँ। और एक खबर तो ये भी आई कि जो रावलपिंडी का RO है उसके वालिद साहब, क्योंकि नून लीग से वाबस्ता है तो इसी वजह से पूरा रावलपिंडी, एक नशिस्त की खातिर पूरा रावलपिंडी उन्होंने उठाकर नून लीग की झोली में रख दिया है।
یہ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کی خبر آپ کو دے چکا ہوں، تو ایک اور خبر بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جماعت اسلامی کے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے جماعت اسلامی کی امارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے، اور وہ مستعفی ہو چکے ہیں جماعت اسلامی کی امارت سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن میں ناکامی کے باعث میں جماعت اسلامی کی امارت چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اب دستور کے مطابق ویسے بھی ہر 5 سال بعد جماعت اسلامی کے نئے امیر کا انتخاب ہوتا ہے، تو ایک نام سامنے آیا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کا نام سامنے آیا ہے کہ وہ مضبوط ترین امیدوار ہیں۔ ایک دو اور لوگوں کا نام سامنے آیا لیکن ان کا نام مجھے نہیں پتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں سائرہ بانو نے جو جی ڈی اے کی ہیں یا مسلم لیگ فنکشنل، انہوں نے پیر پگاڑا صاحب کی جو جماعت ہے، پیر پگاڑا صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر فیصلہ ہو گیا تھا کہ سندھ زرداری کو دینا ہے تو یہ 2 نشستیں بھی ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی، یہ بھی تم اپنے پاس رکھو۔ یعنی پیر پگاڑا صاحب نے بھی اپنی نشستیں چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور انہوں نے تو خیر کچھ اور کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کہیں آرمی ناراض نہ ہو جائے، اسی وجہ سے یہ 2 نشستیں بھی زرداری صاحب آپ ہی رکھیے، اور وہ اپنی نشستیں چھوڑ چکے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو کے ساتھ مل جانے کا اعلان کیا ہے، اور اپنے جتنے بھی انہوں نے فارم 45 ہے، انہوں نے کہا جتنے بھی فارم 45 ملک بھر کے فارم 45 ہیں وہ ہم تحریک انصاف کو دیں گے۔ تو الیکشن کمیشن بھی پھنس چکا ہے، قاضی صاحب بھی پھنس چکے ہیں اس صورتحال میں، کیونکہ الیکشن کمیشن پہلے بھی جسٹس باقر علی نشفی اگر کچھ کر نہیں بھی سکے تو کل ریمارک سن کے آ گئے تھے کہ الیکشن کمیشن فارم 45 کے مطابق ریزلٹس جاری کرنے کا پابند ہے۔ پہلے تو ان کے پاس صرف فارم 45 تھا پی ٹی آئی کے پاس، اور وہی فارم 45 انہوں نے گوگل ڈرائیو پر بھی اپلوڈ کر دیا، اور گوگل ڈرائیو پر اپلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے ایک طریقے کا انہوں نے کہا کہ اب کر سکتے ہو بین گوگل ڈرائیو کو تو کر دو پاکستان میں بین، جو خیر سے یہ نہیں کر سکتے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں یہ کہا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے، جس کے اوپر یہ آفیشیل پریزیڈنٹ آف پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے دھاندلی کا بتایا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لیکن جب ایسی خبر آ جائے کہ ریاست کا سربراہ اس پارٹی کے وفد سے مل رہا ہے جس کے پاس سمبل بھی نہیں ہے، اور وہ بھی اسی جماعت کا ہے، تو یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ باتیں خالی ریگنگ کے اوپر ہوئی ہیں، مزید چیزوں کے اوپر بھی ہوئی ہوں گی۔ عالمی میڈیا کل پہلے بھی بتایا تھا کہ دھاندلی کے اوپر چیخ رہا ہے، اور خیر سے ہمارا میڈیا کو آرڈر جاری ہوا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں، تو ایسا تو خیر کچھ بھی نہیں ہوا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہوں۔ البتہ بی بی سی نے پاکستان کے الیکشنز کے اوپر ڈاکیومنٹری شائع کر دی ہے، وہ ڈاکیومنٹری بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کر دوں، جو ڈاکیومنٹری بی بی سی نے شائع کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ الجزیرہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ وہ خطرناک رپورٹنگ کر رہا ہے، انتہائی خطرناک رپورٹنگ کر رہا ہے، اور دی اکانومسٹ بھی میدان میں آ چکا ہے، فائنینشل ٹائمز بھی بول رہا ہے، اور کئی بول رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں چند صحافیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں بول رہا۔ الجزیرہ لکھتا ہے The generals in Pakistani military appeared to favor Nawaz Sharif for 3 times former Prime Minister for the 2024 vote, but election results and Imran Khan candidate burst the bubble. So what went wrong? Why Nawaz Sharif failed to win Pakistani elections despite tactic army support?
یہ تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 76 سالہ تاریخ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جس کو سپورٹ کیا ہو اس کی نشستیں کم ہو گئی ہوں، وہ ہار گیا ہو اور وہ جیت گیا ہو جس کے خلاف ساری ریاستی مشینری ہے۔ ہر کوئی اپنا موقف دے رہا ہے، ساروں کا ظاہر سی بات ہے حق ہے، ہر کوئی اپنا موقف دے رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر نے بھی اپنا موقف دیا ہے۔ سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف شیر افضل مروت نے یہ کہا ہے، عدالتوں کے چکر لگانے سے بہتر ہے کہ اپنے حقوق کے لیے ہم آخری جنگ تک لڑیں اور سڑکوں پر نکلیں۔ ہر ایک کا اپنا موقف ہے، آپ دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کیا کہتی ہے۔ دی اکانومسٹ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں، میدان میں آیا ہوا ہے، تو دی اکانومسٹ کہہ رہا ہے the election result is a rebuke to Pakistan's army and may eventually prove a turning point in the general's ability to influence politics۔ اس کے اوپر خیر آپ لوگ اپنی رائے دیں، اس کے اوپر آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں، میں اس کے اوپر خیر کچھ بھی نہیں کہوں گا، ابھی کے لیے کچھ نہیں کہوں گا۔ حماد اظہر کا تھوڑی دیر پہلے کا ٹویٹ ہے، ابھی ایک تحریک انصاف کے ایم پی اے سے بات ہوئی، اسے اسحاق ڈار کا فون آیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آپ کو ایک بندہ فون کرے گا پیسوں کے لیے۔ فون آیا اور 30 کروڑ روپے کی آفر ہوئی۔ اے پی جے نون لیگ دی ساری سیاست فارم 47 کی دھاندلی سے بھی بات نہیں بن رہی۔ یہ حماد اظہر نے ٹویٹ کیا اب سے تھوڑی دیر پہلے۔ جاوید ہاشمی بھی الیکشنز اور اس سے پہلے سے ہی عمران خان کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں، تو اس بار بھی جاوید ہاشمی نے بھی اپنا ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کے طرز سیاست پر 100 اختلاف ہیں، مگر اس وقت جو سٹینڈ عمران خان نے لیا ہے وہ ملک و قوم کی ضرورت ہے۔ عمران خان آزاد ہو یا اسیر، وہ امر ہو چکا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ایسا سٹینڈ کسی سیاستدان نے نہیں لیا۔ 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف تینوں مرتبہ وعدہ کرتے تھے قوم سے اور تینوں مرتبہ بھاگ گئے، اور اس مرتبہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی بیک پر کھڑے ہو کر آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ لطیف کھوسہ نے بھی یہ بیان جاری کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف will reclaim its stolen seats and form government without forming an alliance with any party۔ لطیف کھوسہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ پوری پاکستانی قوم کی نظریں اس وقت پھر سے الیکشن کمیشن پر ہیں، اور اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن سے کچھ نہ ہوا تو پھر سپریم کورٹ پر ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کل پی ٹی آئی کا احتجاج تھا جو منسوخ کر دیا گیا، تو آج بڑوں کے بچے یعنی کہ محسن نقوی کے منہ سے خود ہی نکل آیا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ 9 مئی طرز عمل کا آپریشن کرنے کی تیاری تھی، تو یہ خود ہی پلان ان کے منہ سے نکل آیا ہے، اور ابھی تو بہت کچھ نکلے گا، آپ آگے دیکھیں ان کے منہ سے اور بہت کچھ نکلے گا۔ میاں اسلم اقبال نے بھی اس کے اوپر آج بیان اپنا دے دیا ہے، انہوں نے اپنا بیان دیا ہے، اور کہ کل کینٹ سے 50-60 کے قریب ڈالوں پر پی ٹی آئی پرچم لگائے جا رہے تھے۔ میرا مطالبہ ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں کہ وہ ڈالے کہاں سے آئے تھے، کینٹ میں ان پرچموں کو کون لگا رہا تھا، کون ہے جو غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے اور ملک میں استحکام اور امن کا دشمن ہے۔ اس واقعے کی تحقیقات، عدالتی تحقیقات ہو جائیں تو 9 مئی کا بھی تانے بانے مل جائیں گے، لیکن اس واقعے کی تحقیقات کروائے گا کون ہے جو تحقیقات کروائے گا؟ کوئی بھی تحقیقات نہیں کروائے گا جب تک کہ ایک ایسی حکومت نہیں آ جاتی کہ جو آزادانہ فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس واقعے کی تحقیقات نہیں ہوں گی، کوئی بھی نہیں کروائے گا اس واقعے کی تحقیقات۔ اور جہاں تک بات رہی قیدی نمبر 804 کی، تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قیدی نمبر 804 سے رابطے ہو رہے ہیں، اور اس کو کہا جا رہا ہے
کہ گھر آرام سے بیٹھ جاؤ، لیکن وہ نہیں مان رہا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے جو مینڈیٹ ہمارا چوری کیا ہے وہ واپس کریں۔ ایک اہم شخصیت نے بھی قیدی نمبر 804 سے ملاقات کی ہے، لیکن چونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو یہ ملاقات میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس سے ہوئی ہے اور کس معاملے پر ہوئی ہے۔ خدا کے بندو، ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، کامنٹ کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ میں آپ پر زور زبردستی نہیں کر سکتا، میں خالی بول سکتا ہوں۔ شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو، کامنٹ کرو، اور ہاں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔